अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और जो असीर सीनियर रहनुमा हैं, जिनमें यास्मीन राशिद हैं, महमूद रशीद हैं और दीगर हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा था अपनी पार्टी क़यादत को, जिसमें उन्होंने सियासी मुज़ाकरात शुरू करने का कहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे पहले ये मौक़िफ़ रहा है कि मौजूदा हुकूमत के पास कोई इख्तियारात नहीं हैं, लिहाजा अगर मुज़ाकरात हुए तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, जबकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये क्लियर कहा गया है कि वो हुकूमत के साथ बात कर सकती है लेकिन सियासी जमातों के साथ नहीं। इस ख़त के बाद आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास हुआ। इस इजलास में बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI, सलमान अकरम राजा जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और दीगर जो सफ़े अव्वल की क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने शिरकत की है। अभी तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो रिपोर्ट हुआ है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बज़ाहिर यही कहा है कि मुज़ाकरात के लिए बानी PTI तक रसाई दी जाए। सियासी लोगों से मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं की गई है। और इस ख़त को, शाह महमूद कुरैशी को ख़त को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पढ़ के भी सुनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि आज हमने इत्तेहाद का मुजाहिरा किया है और तमाम जो लीडर्स हैं उन्होंने यही कहा कि बानी PTI की क़यादत में वो मुत्तहिद हैं। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी और तहरीक भी बानी PTI जैसे कहेंगे वैसे चलाएंगे। अब क्या अप्रोच बदलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये ख़त वाक़तन कंसिडर किया जाएगा या पहले ही एक गैर वाज़ेह सूरत हाल PTI की रहेगी कि एक दड़ा कहेगा कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, दूसरा कहेगा सियासी डायलॉग होना चाहिए। बहरहाल मखसूस नशिस्तों के बाद जो हैं वो हालात खासे मुख्तलिफ भी हैं। आज उनकी तकसीम भी हो चुकी है और जो KPK का मामला है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्लिमानी है उसकी तरफ से ये कहा गया है और ANP की तरफ से इस पे एतराज़ किया गया है, बल्कि कानूनी चाराजोई की गई है। पाकिस्तान के जो इस वक्त चैलेंजेस रीजनल हैं, पाकिस्तान की जो कामयाब सफारतकारी है, उसके बाद भारत के जो मूड हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। हमें अली ज़फ़र साहब, सेनेटर अली ज़फ़र साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, कल ये ख़त आया और उस ख़त के बाद आज ये पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो अभी तक देखे हैं हमने, रिपोर्ट हो रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें एक ही बात वाज़ेह हुई और डिमांड है वो भी PTI तक रसाई दी जाए और फिर हम मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कोई बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि जो पार्लिमानी पार्टी है ये इसका इख्तियार नहीं है कि वो शाह महमूद कुरैशी के ख़त पे कोई फ़ैसला कर सके? नहीं, ये तो हमारे पास कोई इत्तला नहीं है ना कि कोई फ़ैसला नहीं हुआ लेकिन ये डिमांड तो बिल्कुल जायज़ है ना कि जी देखें, एक तो ये पार्लिमानी पार्टी कौमी असम्बली की नहीं थी, सिर्फ कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबों की जो पार्लिमानी पार्टीज़ के लोग हैं वो इसमें शामिल थे। इस लिहाज से एक बड़ा इज्तिमा था। तो उसमें जो मुतालबा सामने आया है कि जी हमें इमरान खान तक रसाई दी जाए और हम उनसे मुशावरत करें, तो ये तो कुछ नाजायज़ बात नहीं है, जायज़ बात है। पिछली दफ़ा भी जब मुज़ाकरात टूटे थे, ख़त्म हुए थे, तो उसकी वजह तो यही बनी थी कि ख़ुद राना सनाउल्लाह साहब ने, इसाक डार साहब ने, इरफान सिद्दीकी साहब ने तस्लीम किया, वादा किया, माना कि हम आपकी मुलाकात कराएँगे, लेकिन वो मुलाकात नहीं करा पाए। जब नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर, पार्लिमानी पार्टी के लीडर जो सेनेट में हैं मुस्लिम लीग के, वो इतने बेबस हों कि एक मुलाकात भी ना करवा सकें, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है अपोजिशन की पार्टी को ये कहने का मौका मिलता है कि इन लोगों से कैसे बातचीत की जाए या इनसे कैसे मुज़ाकरात किए जाएँ जो एक मुलाकात कराने का इख्तियार भी नहीं रखते। तो लेकिन अब ये पार्टी के अंदर एक डिबेट तो शुरू हो गई है, क्योंकि पहले सब यकसू थे कि जी सियासी लोगों से किसी किस्म की मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या याज चौधरी साहब हैं या यास्मीन राशिद साहिबा हैं, महमूद रशीद साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, इनकी बात को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। वो सियासतदान भी हैं, कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, खिदमात भी उनकी पार्टी के लिए किसी से मख्फी नहीं है। तो एक डिबेट तो जनरेट हुई है, लेकिन सवाल ये है कि अगर मुस्लिम लीग PTI यकसू हो जाती है मुज़ाकरात के लिए, तो क्या हुकूमत जो इस वक्त अपने आप को फातेह समझ रही है, जिसको 2/3 मेजॉरिटी अदालती फ़ैसले के ज़रिए मिल गई है,
عوام نے دی ہو یا نہ دی ہو، لیکن عدالت نے ان کو دے دی ہے، تو کیا وہ اب اس موڈ میں ہے کہ وہ مذاکرات کرے گی اور سیریس مذاکرات کرے گی؟ اور کیا مذاکرات میں جو ایک اعتماد سازی ہوتی ہے مذاکرات سے پہلے کہ سیاسی اسیروں کو چھوڑا جاتا ہے، کچھ چیزیں ابتدا میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم سنجیدہ ہیں، وہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ اب علی ظفر صاحب بتا سکتے ہیں کہ آج ایک میٹنگ میں جو گفتگو ہوئی اس خط کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، وہ کیا تھی، اور فیصلہ کوئی ہوا ہے یا وہ پینڈنگ ہے جب تک کہ ملاقات نہیں ہو سکتی؟ یہ علی ظفر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں۔ ظفر صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، جو مین لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، شاہ محمود قریشی اور جو ان کے دیگر ساتھی اس وقت جیل میں ہیں، ان کا ایک خط آیا اور اس کی وجہ سے یہ ڈیبیٹ دوبارہ سے شروع ہوئی کہ ہمیں سیاسی کوئی راستہ نکالنا پڑے گا اس سارے جو کرائسس ہے اس سے، اور انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ اپنا موقف بیان کیا۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلے بھی ایسا موقف بیانیہ ایک آیا تھا، اور ایک ہمارے پارٹی کے بیچ میں سے ہی یہ ایک امپریشن تھا اور ایک تجویز تھی کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، اور اس کے لیے اجازت بھی مانگی گئی تھی عمران خان صاحب سے۔ انہوں نے کچھ دیر کے لیے اجازت دی تھی، لیکن وہ جو کنڈیشنز تھیں اجازت کی وہ جب پوری نہیں ہوئی تو اس کے بعد وہ مذاکرات ختم ہو گئے۔ اب بھی پوزیشن یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں میری ہوئی تھیں، اس کے بعد ان کا یہی موقف تھا کہ نہ تو ان کے پاس جو سیاسی اس وقت پارٹیز ہیں حکومت میں، نہ تو ان کے پاس اختیار ہے، نہ ان کا کوئی نیت ہے، وہ کیوں کریں گے مذاکرات کو سکسیسفل، وہ کیوں کامیاب ہونے دیں گے، کیونکہ ان کے یہ انٹرسٹ میں ہی نہیں ہے، ان کے فائدے میں ہی نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کسی قسم کے ہوں، اور اگر ہوں تو کامیاب ہونا ان کی ایک طرح سے شکست ہوگی، اور وہ ان کی جو حکومت ہے غیر قانونی غیر آئینی حکومت وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان سے بات بالکل نہیں کرنی، اور یہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کافی بار انہوں نے یہ دہرایا تھا، اور ان کا پیغام باہر بھی آیا تھا، ان کے ٹویٹس کے ذریعے بھی آیا تھا۔ اس لیے یہ مذاکرات کی کسی نے اس کے بعد بات نہیں کی۔ اب چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ دوبارہ سے ڈیبیٹ کھولی تھی، اس پہ بات ہوئی اور مختلف رائے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ کسی صورت میں پارلیمنٹری پارٹی جو ہے نہیں کر سکتی۔ یہ فیصلہ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب نے ہی کرنا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ابھی اس کے اوپر بالکل ہی ایک طرح سے قدغن لگائی ہوئی ہے۔ اگر وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، ان کو راضی کیا جاتا ہے، وہ کوئی اس پہ ڈائریکشنز دیتے ہیں، تو پھر تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور میری اپنی ذاتی رائے میں بڑھنا چاہیے۔ لیکن علی ظفر صاحب، عمران خان علی ظفر صاحب یہ فرمائیں کہ ایک تو ہے کہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ نہیں کر سکتی، اس نے نہیں کیا، ایک موڈ ہے پارلیمانی پارٹی کا جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، پارلیمانی پارٹی کی سفارش کیا ہے عمران خان سے جب ملے گی آپ کی لیڈرشپ، وہ اپنی سفارش کیا لے کے جائے گی کہ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ یہ تو طے ہوا ہوگا نا؟ نہیں، دیکھیں ابھی تو یہ مختلف رائے ہیں، کوئی اس پہ حتمی رائے نہیں بنائی گئی، اور مختلف ضرور کچھ لوگوں نے اس پہ کہا ہے کہ ہم کرنا چاہیں گے، کچھ لوگوں نے کہا ہے نہیں ہونا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا ہے اس کا کوئی نہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ساری ڈیبیٹ کا جو فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب پہ چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ ابھی کوئی اس میں کسی قسم کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو مختلف رائے رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے عمران خان صاحب سے، تاکہ وہ اپنی رائے دے سکیں اور پھر ایک فیصلہ ہو سکے ساری گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے۔ میری اپنی رائے تو بڑی اچھا علی صاحب، جو واضح ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں اس میں دو تضادات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کی ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے، پارلیمانی پارٹی اگر فیصلہ نہیں کر سکتی تو پھر یہ ایک جو آپ کا ڈیموکریٹک نارم ہے اس پہ کویسچن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے حکومت سے بات نہیں کرنی، آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اور جنگ آپ سول سپرمیسی کی لڑ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک تضاد ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ دیر یہ معاملہ چلے گا؟ آپ کے جو فالوورز ہیں وہ اس آپ کے نظریہ یا جو بھی ہے اس کو فالو کریں گے اس بات پہ؟
دیکھیں جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں ان کا تو بڑا واضح ایک پوائنٹ ہے اور وہ اب بڑا کلیئر ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی بات مانتے ہیں اور انہی کی بات مانیں گے۔ اگر کوئی بھی لیڈر میری نظر میں پی ٹی آئی کا ایک موقف اختیار کرتا ہے جو عمران خان صاحب کے پوائنٹ آف ویو یا ان کی انسٹرکشنز کے خلاف ہوگا، تو جو ورکرز ہیں وہ بڑے کلیئرلی اس لیڈر کو ڈسکارڈ کر دیں گے، اس کو رد کر دیں گے، اس کے نظریات کو، اور عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ بات سنیں گے۔ اس لیے یہ تو ورکرز کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو بڑے کلیئر ہیں۔ صرف ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک ہماری اگر ہم پہنچ سکیں تو ہم اپنی رائے ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب کی جو رائے ہے وہ مختلف تو ہو سکتی ہے لیکن وہ کچھ حقائق پہ بیسڈ ہے اور کچھ جو اس وقت مسائل ہیں اس کے اوپر بیسڈ ہے۔ اب ایک طرف اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ کیا ضرورت ہے آپ کو بات کرنے کی، مذاکرات کرنے کی پارٹی سے، پولیٹیکل پارٹی سے، تو میرا خیال ہے اس کا جواب تو بڑا سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سیاسی پارٹی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم سیاسی پارٹی سے ہی بات کریں تاکہ ایک راستہ نکال سکیں، اور سیاسی لوگ ہی راستہ نکال سکتے ہیں اس قسم کے معاملوں پہ۔ اور اگر سیاسی لوگ اپنے ایک جو گراؤنڈ رولز ہیں سیاست کے وہ اس پہ واپس آمادہ ہو جائیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیں، تو یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک بہت اچھا بیسس ہوگا، اس کی پروگریس کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہت اچھا رد عمل ہوگا۔ دوسری طرف بھی ایک بڑا اہم ویو ہے کہ آیا ان کے پاس اختیارات ہیں، اور یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ واقعی انٹرسٹڈ ہوں گے، جو پی ایم ایل این ہے اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ حکومت میں انجوائے کر رہے ہیں، انہوں نے ساری امینڈمنٹس بھی کر لیں، 26ویں ترمیم بھی لے آئے، کیا وہ کوشش، ان کا یہ ارادہ ہوگا یا وہ کبھی کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں اور باہر آ کے اپنی سیاست کریں، کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ عوام پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور ان کی حکومت پھر چند دن کی مہمان ہی ہوگی اگر صحیح طرح سے ہمیں سیاست کرنی دی جائے۔ تو وہ کیا، یہ ایک اچھا سوال ہے، درست سوال ہے، اس کا جواب بھی ڈھونڈنا چاہیے ہمیں، اور سمجھنا چاہیے کہ کیا وہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے، مذاکرات کی شکل میں ٹرک کی بتی کے پیچھے تو نہیں لگا دیں گے۔ یہ بھی ایک دوسری طرف کا ویو ہے، اور یہ سارے جو ویوز ہیں اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو سامنے رکھ کے عمران خان صاحب کو بتانا پڑے گا۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا رول تو اب امریکہ کے پریزیڈنٹ نے بھی مان لیا ہے اور حکومت نے بھی مان لیا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ایک ہائبرڈ ماڈل چل رہا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کریں یہ بھی اب درست نہیں ہے۔ اگر امریکہ کی حکومت بات کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ ساری اس قسم کی ڈسکشنز ہیں، ڈیبیٹیبل پوائنٹس ہیں، اور اس پہ غور و فکر کرنا ہے، ہم کرتے رہیں گے، اور عمران خان صاحب تک اگر ہماری رسائی ہو جائے تو کم از کم ان سے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں۔ علی ظفر صاحب، کہیں ایسا تو نہیں کہ حکومت نے صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی یا کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچنا چاہتی، کیونکہ اس کو یہ علم ہے کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو الیکشن جو ہے 8 فروری کے وہ بھی ڈسکس ہوں گے، باقی جو معاملات 26 ترمیم وہ اس پہ کرنا نہیں چاہتی، تو اس نے اپنی بے اختیاری کا ایک تاثر آپ کو دے کر خود ہی چاہتی نہیں ہے مذاکرات، لیکن وہ ملبہ آپ پہ ڈال رہی ہے کہ آپ مذاکرات نہیں چاہتے، تو آپ اتمام حجت کے لیے مذاکرات کیوں نہیں کرتے، اور تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں یا نہیں ہو پاتے یا کوئی نتیجہ خیز نہیں ہوتے تو اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، وہ ہیں۔ جی یہ بھی ڈیبیٹ ہوئی، یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ کیوں نہیں ہم ان کو ان کا جو جس کو کہتے ہیں کال دیر بلف، جی، کہ ان کا اگر کوئی ہے مذاکرات کریں، اور جب وہ ان کو پتہ چلے گا، ہم تو عوام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ واقعی ان کی نیت نہیں ہے، ہم تو سیاست کرنا چاہتے ہیں اور بالکل ہمارا حق ہے کرنے کا، لیکن یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ میرا خیال ہے جتنے بھی ایم این ایز اس وقت ہمارے پارلیمنٹیرینز آئے ہیں جیت کے، وہ اپنے ووٹ سے شاید کم لیکن عمران خان صاحب کے ووٹ پہ آئے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بانی
اور جو ایکچولی ڈیفیکٹو چیئرمین ہیں پارٹی کے، جو سربراہ ہیں جن کے بغیر پارٹی ہے ہی نہیں، ان سے کیوں نہیں مشاورت کرنے دیتے؟ اور یہ بھی آپ میرا خیال ہے میری بات پہ ایگری کریں گے کہ اگر ان کی اس میں آمادگی نہیں ہوگی، اگر وہ اس میں ان کی کنسنٹ نہیں ہوگی، تو یہ ویسے ہی بے فائدہ ہوگا کسی قسم کے مذاکرات. نہ ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم نہیں علی ظفر صاحب اگر یعنی اتنے عرصے سے انہوں نے ملاقات کی اجازت نہیں دی، آئندہ بھی نہیں، تو ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے. اس کا فائدہ حکومت کو تو ہو رہا ہے، لیکن ملک کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کی پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کا جو ووٹر ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے. آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز اپنے عوام کے سامنے جاتے ہیں تو ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا. تو اس نقصان سے بچنے کے لیے، ایک ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے آپ مذاکرات کا آغاز کر دیں. اگر نتیجے میں آپ کی پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے، عمران خان کو فائدہ ہوتا ہے، تو پھر بھی وہ ڈس ایگری کریں گے کہ نہیں جی آپ کو مذاکرات نہیں کرنے کی میری اجازت کے بغیر کیوں شروع کر دی. اب دیکھیے، یہ میرے خیال کے مطابق بالکل ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. خواہش بے شک ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر مذاکرات شروع کیے جائیں. یہ تو میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں، اور یہی فیصلہ پارلیمنٹری پارٹی کا ہے، ابھی بھی، پہلے بھی، اور مستقبل میں بھی یہی ہوگا. اس کے صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا علی ظفر صاحب جی یہ بتائیے گا کہ جو جوڈیشل کمیشن کا کل اجلاس ہوا ہے، اس میں آپ نے اور بیرسٹر گوہر نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے نام کو سپورٹ کیا، جبکہ آپ کی پارٹی کا اصولی موقف تھا سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس لگنا چاہیے. تو جسٹس جو محسن اختر کیانی ہیں، ان کے حق میں آپ کا ووٹ کیوں نہیں گیا؟ جی دیکھیں، ہمارا موقف بڑا واضح ہے اور میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. ہمارا موقف یہ ہے کہ آئین اس وقت جو 26ویں ترمیم ہے اس کے تحت تو آپ 3 جو ٹاپ سینئر موسٹ ہیں ان میں سے کسی کو بھی چوز کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے موقف یہ پی ٹی آئی نے اختیار کیا ہے کہ کوشش آپ کی ہمیشہ ہونی چاہیے کہ آپ سینئر موسٹ کو چوز کریں. سینئر موسٹ کو چوز کرنا ایک طرح سے ایک پرنسپل ہے، ایک اچھا اصول ہے. لیکن اگر آپ اس کی کوئی ایسے کوئی ایشوز آتے ہیں، کوئی ایسی سرکمسٹانسز ہیں، کوئی ایسے ماحول بن گیا ہے جس میں آپ ان کو نہیں چوز کر سکتے، یا ان میں ہی کوئی پرابلم ہے جو سینئر موسٹ ہیں، تو پھر آپ سیکنڈ اور تھرڈ سینئر موسٹ کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن آپ کی وجہ ہونی چاہیے. تو ہم نے یہ سوچا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ ہو رہی تھی تو ہمیں پتہ تھا کہ ڈوگر صاحب کو سپورٹ کرے گی حکومت، اور حکومت کے جو اتحادی ہیں اور ان کے پاس ووٹس بھی ہیں، وہ ہم چاہے کہیں بھی ووٹ کر لیں، انہوں نے ووٹ لینے ہی ہیں. لیکن ایک موقف جو چیف جسٹس صاحب نے بیان کیا وہ ہمیں اپیل کیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کو ضروری ہے کہ ایک ایسا جج آئے جو کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کرائسس ہے اس کو سارے جج صاحبان کو ساتھ لے کے جا سکے ایز چیف جسٹس، اور وہ ایسا جج ہو جو کہ جس کو ہم نے سپریم کورٹ میں لے کے آئے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں کہ ان کو آپ سپورٹ کریں کہ وہ چیف جسٹس بن جائے. تو ان نے جب یہ کہا تو وہ ایک اچھا پوائنٹ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سارے اس پہ آمادہ ہو جائیں، اور بجائے کہ ہم ڈوگر صاحب یا کیانی صاحب کے ایشو میں جائیں، ہم ایک جو سیکنڈ سینئر موسٹ جج ہیں ان کو کر لیں. تو ہم نے وہ کوشش کی کہ سارے ووٹس اس پہ آ جائیں، لیکن بہرحال وہ ووٹنگ ہوتی ہے نہیں آئے. بٹ ہماری یہ کوشش تھی کہ اگر ہم سب کو ایگری کریں. علی ظفر صاحب جب سے جناب آفریدی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی موقع پر بھی انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہو وہ عدلیہ کے حوالے سے، عدلیہ کی آزادی خود مختاری کے حوالے سے، یا اچھے ججوں کی انتخاب کے حوالے سے کوئی ایسا اطمینان بخش ہو، تو پھر آپ ان کے موقف سے متفق ہوئے اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ ڈوگر صاحب نہیں بننا ہے، اور انہوں نے صرف اپنا ایک اخلاقی برتری دکھانے کے لیے بات کر کے آپ کو کنفیوز کر دیا؟ نہیں، کنفیوز بالکل نہیں. میں تو ابھی بھی کہوں گا کہ اورنگزیب صاحب بہت اچھے چیف جسٹس بنتے اگر وہ بنایا جاتا، وہ لے کے جاتے
اسلام آباد ہائی کورٹ کے کرائسس کو سالو کرے. دیکھیں میرے لیے انسٹیٹیوشن زیادہ ضروری ہے, اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشن کو بچانا ہے. اس وقت بہت کرائسس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, آپ کو شاید معلوم ہوگا, لیکن چونکہ ہم تو عدالتوں میں جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب یہ 5 ججز ایک طرف ہوں, 4 ججز ایک طرف ہوں, کنفیوژن ہو, چیف جسٹس اور ججز کی آپس میں کوئی بات چیت نہ ہو رہی ہو, تو بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو ایشو کو بھی سالو کریں اور دیکھیں. کو یاد ہوگا ایک بار بڑا جوڈیشل کرائسس ہو گیا تھا جب سپریم کورٹ لٹرلی 2 سپریم کورٹس میں بٹ گیا تھا, سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے میں, جب ایک طرف سجاد علی شاہ صاحب تھے, ایک طرف سید اجمل میاں صاحب تھے, اور دو کورٹ رومز میں مختلف آرڈرز پاس ہوتے تھے میزائلز کی طرح ایک دوسرے کے اوپر, اور وہ اس کے بعد سپریم کورٹ کو 10 سال لگے اپنی ریپوٹیشن ٹھیک کرنے کے لیے. نہیں, لیکن علی ظفر صاحب معذرت کے ساتھ, جب بھی کوئی جج یا کوئی سیاستدان اصولی موقف اختیار کرے گا تو یہ تقسیم تو ہوگی. دیکھنا تو یہ ہوگا کہ یہ جو تقسیم کوئی دھڑا کر رہا ہے, کیا وہ اپنے اصول کی بنیاد پر کر رہا ہے یا کسی ترغیب کی بنیاد پر, دباؤ کی بنیاد پر حکومت کو خوش کرنے کے لیے. تو بجائے اس کے کہ اصولی موقف اختیار کرنے والے جج کے ساتھ کھڑے ہونے کے, یہ تقسیم سے بچنے کے نام پر مزید تفریق یا کمزور موقف اختیار کرنا میرا نہیں خیال کہ کوئی مناسب ہے. دیکھیں یہ تو آپ کا ویو ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں ججز بڑے درست تھے, کیانی صاحب بھی بڑے اچھے رہتے اور اورنگزیب صاحب بھی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ووٹس کا کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا. ہم جتنے ووٹس کرتے ہیں, جب بھی کرتے ہیں, الٹیمیٹلی حکومت کے پاس چونکہ ووٹس ہیں تو ووٹس تو وہی آگے جاتے ہیں, ہمارے ووٹس تو ہوتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کوشش کرتے رہیں گے, ہم مال میں بھی کرتے رہیں گے. بہت شکریہ علی ظفر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق وفاقی وزیر ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب آپ جملہ مکمل کر لیں پھر خرم صاحب. بس میں یہی کہنے والا ہوں کہ میں تو وزیر اعظم کی اس بات پر یقین رکھتا ہوں, جب وہ دعوت دیتے ہیں فلور آف دی ہاؤس پہ یا نجی طور پر گوہر علی خان سے کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, تو مجھے تو یقین ہے کہ وہ دل سے یہ بات کر رہے ہیں, ان کی نیت مذاکرات کی ہے. جب نیت مذاکرات کی ہے, ٹریک ریکارڈ پی ٹی آئی کا جو بھی ہے اس کے باوجود وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, تو کہیں سے بھی مذاکرات کی جو بات آتی ہے اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے. یہ سسٹم کے حق میں ہے, یہ حکومت کے حق میں ہے, یہ مسلم لیگ کے حق میں ہے, پیپلز پارٹی کے حق میں. جی ٹھیک. خرم صاحب آپ ڈیلیگیشن کا حصہ تھے اور آپ اس ڈیلیگیشن میں رہے, واپس بھی آ چکے ہیں. احوال ہم نے دیکھا بھی, رپورٹس میں آیا, خبروں میں آیا, لیکن بنیادی کویسچن یہ ہے کہ جو اس سارے دورے کے دوران پاکستان کے 2 کلیدی ایشو کشمیر اور سندھ طاس, ابھی تک بھارت نے اس کو معطل کیا ہوا ہے. ہماری اچیومنٹس کیا رہی ہیں اور ہمارا پریشر بھارت کو یہ سندھ طاس معاہدہ بحال کرنے پر ابھی تک مجبور کیوں نہیں کر سکا؟ جی ابھی تو یہ ایک وفد سے یا ایک دورے سے تو یہ ایک 20 سال کا ڈیفیسٹ ہے, یا 25 سال کہنا چاہیے 9/11 کے بعد سے. تو اس کے بعد بھی ابھی بہت کام ہونا ہے. پاکستان کے پاس اس جولائی میں 1 مہینے کے لیے UN سیکیورٹی کونسل کی صدارت ہے, اس کے اندر بھی اس مہینے پیش رفت ہوگی. لیکن اس دورے میں ایک تو جو بات تھی وہ کھل کر ہم نے بیان کر دی کہ ہندوستان ایک غیر ذمہ دار اور جنگی جنون والا ملک ہے, جس نے نہ صرف سندھ طاس معاہدے کو معطل کیا بلکہ اس جنگ کے دوران جو جوہری قابلیت والے میزائل جو کیری کر سکتے تھے ان کا استعمال کر کے پورے خطے کو اور پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا. تو یہ بات تو اب پوری دنیا پر واضح ہے, ایک یہ آؤٹ کم ہے.
دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہمیں اور اس پر اپنی ڈپلومیسی کو مزید تیز کرنا ہے آنے والے دنوں میں، خاص طور پہ واشنگٹن میں اور یورپین یونین میں، جہاں یورپین یونین میں خاص طور پہ سنتاس معاہدے کے لیے بہت ہمدردی موجود ہے، لیکن اس ہمدردی کو کس طرح ہمیں ٹرانسفارم کرنا ہے ایک مختلف قراردادوں کی صورت میں کہ ہندوستان پر دباؤ بڑھے، تو وہ بھی ابھی ایک کام بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے اس تک۔ اور واشنگٹن میں جو ہے ہم نے اب ہمیں ایک بڑی میرے لیے خاص طور پہ حیران کن تھا کہ وہاں کی جو منتخب ایوان ہے کیپٹل ہل پہ، وہاں پاکستان کے لیے اب کافی مثبت خیالات ہمیں نظر آئے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، ہم سب کے لیے سبق بھی ہے، کہ ہمارا جو وفد تھا وہ کچھ مانگنے نہیں گیا تھا، یعنی ہم کوئی امداد نہیں مانگ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ہتھیار دے دیں، ہمیں کوئی اتنے بلین ڈالر دے دیں۔ ہم تو صرف یہی کہنے آئے تھے کہ ہندوستان کا ہاتھ روکیں، ورنہ پھر پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ یہی کہ اگر ہندوستان نے ہمارا پانی روکا تو جنگ ہوگی، اور ہندوستان جنگ کو جس نہج پر لے گیا تھا 10 مئی کو، تو اس کے بعد تو پھر دنیا جو ہے وہ غالباً ہمیں بڑی احتیاط سے بات کرنی ہے، لیکن بہرحال یہ منطق یہی کہتی ہے کہ اگر ہندوستان نے جو ابھی موجودہ روش ہے بار بار بیانات دے رہے ہیں کہ پھر غالباً ایک بڑی جنگ ہوگی اور خطرناک جنگ ہوگی پانی کے اوپر اگر ہندوستان نے اپنی روش نہ بدلی، تو یہ بات خرم صاحب ہم نے سراحت سے بیان کر دی ہے، جی، اور آنے والے دنوں میں مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم مزید اس پہ انیشیٹو خود بھی وزٹس کریں گے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی وزٹس کریں گے، اور پاکستان کا جو موقف ہے اس کے دباؤ میں مزید بڑھائیں گے اس کو۔ اچھا خرم صاحب، واشنگٹن میں آپ نے لا میکر سے ملاقات کی، تھنک ٹینک سے بھی ملاقات کی، ہمیں تو خیر ہماری توقع تو یہ تھی کہ ان کا جو آرم فورسز کا کمیٹی ہے، سینٹ اور ایوان کی، کانگریس کی، اور خارجہ امور کی کمیٹی ہے، ڈیفنس کمیٹی ہے، اس سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی، شاید وہ نہ ہو پائی ہو، لیکن جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب 16 بار یا 15 بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے یہ جنگ رکوائی، اور یہ جنگ جو تھی وہ ایٹمی جنگ کا روپ دھار سکتی تھی۔ پاکستان کی وہ بار بار تعریف کر رہے ہیں، پاکستان کے رویے کی، پاکستان کی ذمہ داری کی، پاکستان کے جو طرز عمل ہے اس کی۔ آپ نے کیا وہاں فیل کیا، آپ کو کیا فیڈ بیک ملا کہ کیا ٹرمپ اب ثالثی کے حوالے سے سیریس ہیں، اور کیا وہ بھارت پر دباؤ ڈالنے کی اور انہیں مذاکرات کی میز پر بٹھانے کی پوزیشن میں بھی ہیں یا نہیں؟ جی، ہماری جو ہے ان کے جو ایوان نمائندگان ہے اس کی خارجہ پالیسی کمیٹی کے اراکین کے، ان کے چیئرمین اور اراکین کے ساتھ باضابطہ ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں بھی بڑا ایک یعنی نرم پیرائے میں پاکستان جو حالانکہ انڈیا کے حق میں بھی وہاں انڈیا کی بھی ایک لابی موجود ہے، جی، لیکن اوور آل پاکستان کے لیے بہت مثبت رائے تھی۔ زیادہ سوال یہی پوچھا گیا کہ جی کیا ہندوستان نے تو پانی روکنا شروع کر دیا ہے، اور یہی ہم نے انہیں سمجھایا کہ ابھی غالباً اس کا وقت نہیں ہے موسم گرما میں، تو موسم گرما کے بعد جو ہے وہ ایسا ایشو بنے گا۔ صدر ٹرمپ نے جو امریکہ کی پوری پالیسی ہے وہ وائٹ ہاؤس میں مرتکز کر دی ہے، اور اس لیے یہ بھی ایک سبق ہے ہمارے وزٹ کا کہ وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل مل کر اپنے کسی ایسی ایلچی کا انتخاب کریں جو صرف وائٹ ہاؤس کے لیے، اچھا، کیونکہ جو روایتی سفارتکاری ہے اچھا، وہ تو آج کے واشنگٹن میں نہیں چلے گی۔ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بہت ہی محدود ان پٹ ہے جو ایکچوئل امریکن پالیسی ہے، تو بار بار صدر ٹرمپ تک ہی پہنچنا ہے جو کہ اپنے امریکی اور ذاتی مفادات جو ہیں وہ اکٹھے ہی لے کر چلتے ہیں، تو لہٰذا ان تک بار بار اگر ہم نے انفلوئنس کرنا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے جس طرح آپ نے کہی کہ پاکستان کی جو سفارتکاری کا امریکہ میں چیلنج یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے الفاظ جو ہیں جو انہوں نے پاکستان کے حق میں اب 17 یا 18 دفعہ وہ بات کر چکے ہیں، ان کو اپنے الفاظ کی حرمت کی یاد کروا کر ان کے ذریعے جو ہے یہ پریشر ڈالا جائے۔ فیلڈ مارشل کے ساتھ جو ان کا جو لنچ تھا وہ ایک بڑی غیر معمولی واقعہ تھا،
تو اس پر بھی ہمیں اس کو بھی استعمال کرتے ہوئے اس پر کہتے ہیں نا اس بنیاد پر ایک نئی عمارت تعمیر کرنی. نہیں تو آپ نے ظاہر بات ہے واپسی پر جب ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے تو آپ نے یہ سجیسٹ کیا ہوگا، تو کیا اس پر کام ہو رہا ہے؟ کوئی اسپیشل انوائے مقرر کیا جا رہا ہے؟ کوئی اسپیشل ڈیلیگیشن یا وزیر اعظم کو جی وزیر اعظم جو ہیں ان کو میں نے اپنی ذاتی سفارشات علیحدہ اور ڈیلیگیشن نے بطور ڈیلیگیشن سفارشات ایک ہفتہ پہلے پیش کر دی تھی. تو ان کے سامنے پورے آپشنز ہیں کہ کس طرح یورپ میں ابھی مزید کیا کام کرنا ہے، یا دنیا میں اوور آل جو مختلف اہم ممالک ہیں جیسے برازیل ہے یا ساؤتھ افریقہ ہے جو برکس کا حصہ ہیں، ان کو بھی ہمیں اپروچ کرنا ہے. یہ جو کوڈ ہے جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کے، امریکہ اور ہندوستان کا، انہیں بھی اپروچ کرنا. تو یہ کافی ایک ہمہ جہتی سفارتی چومک کی لڑائی ہے جو آنے والے مہینوں میں لڑنی ہے. اور اس میں تھوڑی سی ارجنسی یہ ہے عباسی صاحب کے یہ جو لمحہ ہے پاکستان کے لیے ایک مثبت اسٹریٹجک تصویراتی لمحہ، یہ شاید ہمیں پورا حقیقت پسندانہ ہوتے ہوئے یہ زیادہ مہینے چلے گا نہیں. یہ ہمارے پاس چند 5 یا 6 مہینے ہیں زیادہ سے زیادہ جس میں ہم اس پر کیپٹلائز کر سکتے ہیں. تو زیادہ محنت کر کے اور پورا زور لگا کر اس کو ہمیں جو ہے میٹیریلائز کرنا ہے. خرم صاحب، نہیں، میں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. خرم صاحب، میرا جو اسپیسیفک سوال تھا کہ وائٹ ہاؤس کے حوالے سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کو جو آپ نے تجویز دی، تو کوئی ایک انوائے مقرر کیا جا رہا ہے کوئی فوری طور پر؟ کیونکہ آپ جس طرح خود کہہ رہے ہیں، میں بھی یہی کہنے والا تھا کہ زیادہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. میں جو ہے تجویز کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک کیا اس پہ کوئی غور و خوض ہوا ہے یا کوئی ایکشن ہوا ہے. لیکن جس سے میں نے کہا ہمیں واشنگٹن کو علیحدہ ڈیل کرنا ہے، یورپ کو علیحدہ ڈیل کرنا ہے، دوسرے ممالک ہیں، ایون جو ہمارے یہ عرب دوست ہیں ان کو بھی ہمیں جو ہے وہ تو ایک جتنا پاکستان کے لیے ایک دروازہ کھلا ہے اور اس کو تمام وسائل اور یعنی مالی وسائل بھی اور افرادی وسائل بھی استعمال کرتے ہوئے اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے تاکہ پاکستان کی معیشت بھی اور آنے والے دنوں میں، کیونکہ دنیا جو ہے وہ مستقل اب ایک انارکی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو پاکستان نے اپنا جو اس کے اندر رستہ ہے وہ خود بنانا ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. خرم صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے یہ پرٹیننٹ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ سفارتکاری کے انداز بدل گئے ہیں، ان بدلتے انداز میں اور یہ جو دروازہ کھلا ہے اس کے لیے پاکستان کیا عملی اقدامات شروع کر چکا ہے؟ بریک کے بعد جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. خرم صاحب، ایک تو جو بریک سے پہلے سوال چھوڑا تھا کہ یہ جو نیا دور ہے، نئے انداز ہیں سفارتکاری کے، اس میں پاکستان نے کیا کوئی کام شروع کیا ہے یا ابھی تک آپ کی سفارشات ادھوری پڑی ہیں؟ ایک بات. نمبر 2 تھنگ از دیٹ کہ اب پاکستان کا جو وفد ہے وہ امریکہ میں موجود ہے تجارتی معاہدے کے لیے. سجیشن جو فلوٹ ہوئی ہے وہ زیرو ٹیرف ہے آن بوتھ سائڈ. اس سے پہلے پاکستان 55% ٹیرف جو ہے وہ امریکی مصنوعات جو پاکستان درآمد ہوتی تھی ان پہ وصول کرتا تھا. کیا یہ ہمارے ریونیو میں کوئی شارٹ فال یا ٹیکس کلیکشن میں کمی کا باعث نہیں بنے گا؟ اور اس کو پھر بیلنس کیسے کیا جائے گا؟ پلان کیا ہے؟ جی وہ یہی میں یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ جو تجارتی توازن ہے وہ بہت حد تک پاکستان کے حق میں ہے، یعنی پاکستان کوئی $6 ارب ایکسپورٹ کرتا ہے اور 2 ارب کی امپورٹس کرتا ہے، تو کچھ اثر تو ضرور ہوگا. لیکن عام طور پہ اس سے پہلے اگر امریکہ ہمارے اوپر بھی زیرو ٹیرف اپلائی کر دیتا ہے تو پاکستان کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ ابھی تک جب بھی یہ زیرو ٹیرف کی گفتگو ہوتی تھی تو امریکہ کی طرف سے ایک بڑا ایشو کہا تھا کہ جی ہمارے ساتھ کوئی فری ٹریڈ ایگریمنٹ کریں، آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑا طویل پروسیس ہے جس کے تحت جو ہے یہ ہوتا تھا. تو اب پاکستان کو اس سے بہت فائدہ ہونے کی امید ہے. اگر امریکہ ہماری جو ٹیکسٹائل مصنوعات ہیں اور دوسرے جو مینلی پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر زیرو کرتا ہے تو پاکستان کا فائدہ زیادہ ہے. تو ہمیں اگر وہ جو جس طرح روایتی ڈپلومیسی سے ہٹ کر یہ سارے اب ایگریمنٹس ہو رہے ہیں
ورنہ تو امریکہ کے ساتھ کسی تجارتی معاہدے کرنے میں 10-12 سال لگ جاتے تھے. تو اب اگر صدر ٹرمپ نے یہ جو ہے وہ کہتے ہیں گتھی سلجھا دی ہے تو پاکستان کو فوراً کر کے, کیونکہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں ان کی ایکسپورٹ میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اگر امریکہ میں زیرو ٹیرف دیتا ہے. میرا خیال ہے کوئی سیاسی بات بھی کر لی جائے. چودھری نثار علی خان صاحب سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ملے ہیں اور ان کو جو خبریں میڈیا پر آئی ہیں اس کے مطابق انہوں نے سوچنے کے لیے وقت لیا ہے. اگر نثار علی خان صاحب واپس آتے ہیں تو آج تو قمر اسلام کا ایک بیان چل رہا تھا کہ جی میں تو پھر پارٹی سے سوال کروں گا کہ ایک آدمی مشکل وقت میں چھوڑ کے چلا گیا, مخالفت کرتا رہا. تو آپ کے خیال میں اس وقت چودھری نثار علی خان صاحب کی پارٹی کو بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اگر وہ آتے ہیں تو تقویت کا باعث ہوگا یا پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کی شکوے شکایات کا موجب بنے گا؟ جی دیکھیے جوائس صاحب پارٹی سے اب انہیں یعنی لا تعلق ہوئے اب 7 سال ہو گئے. 2017 کے آخر میں انہوں نے خیر کہہ دیا تھا 18 تک میں تو انتخابات میں وہ نہیں تھے پارٹی کی طرف سے. تو پارٹی نے تو خیر بہت سارے منازل طے کر لیے ہیں. جو 18 سے 22 کا عمران خان کا دور تھا وہ بھی ہم نے سہ لیا, جو مختلف ابتلا کا دور تھا. اب جو سوالات ہیں وہ بالکل درست ہوں گے کہ بھی کیا انہیں چونکہ کوئی اجتماعی دانش یا اجتماعی اس پر ابھی میٹنگ نہیں ہوئی تو میں بھی آپ کی طرح صرف قیاس نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ کیوں لیا گیا. اچھا, ایک خط لکھا شاہ محمود قریشی صاحب نے اور 4 دوسرے لیڈروں نے جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں کہ پی ٹی آئی کو حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے اور اس مذاکرات میں حکومت پہل کرے, عمران خان کو بھی شامل کیا جائے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی اب تھک گئی ہے یا یہ لیڈر تھک گئے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت کو بھی ضرورت ہے مذاکرات کی اور یہ مذاکرات آپ کے خیال میں ہونے چاہیے, ہو سکتے ہیں اور کامیاب بھی ہو سکتے ہیں؟ جی اگر پاکستان کے عوام کے ایجنڈے پر ہوں گے تو ضرور ہونے چاہیے. اور یہ جو ہے معاملہ پی ٹی آئی نے جو ان کی ایک تصادم کی اور سڑک گرم کرنے کی پالیسی تھی, اصل تو وہ ناکام ہوئی ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم سڑک پر آ کر مطلب 26 نومبر کو انہوں نے 5 رینجرز شہید کر دیے, ایک پولیس مین شہید کر دیا, اور تو جس طرح کی توڑ پھوڑ ہوئی تو اس سے پاکستان کا تو نقصان ہوا ہی لیکن خود ان کا بھی نقصان ہوا. اور جو مذاکرات کی میز پر یہ بیٹھے تھے, ابھی دیکھیے نا یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے نشستوں کا, اگر پی ٹی آئی مذاکرات کی ٹیبل پر ہوتے ہوئے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے لیجسلیشن پروپوز کرتی تو شاید غالباً ان کو آج وہ بہتر پوزیشن میں ہوتے. لیکن چونکہ انہوں نے کبھی وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی سیاسی طریقہ کار جو ہے وہ کوئی کمزوری ہے, اور اصل جو سیاسی طاقت ہے وہ سڑک پر آنا ہے اور احتجاج کرنا ہے اور توڑ پھوڑ کرنی ہے اور آگ لگانی ہے. تو یہ ضرور ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ایک حصے میں یہ بالآخر تمام کوشش کو ایگزاسٹ کرنے کے بعد یہ بہت بڑا ایجنڈا ہو سکتا ہے کہ جی اگلے انتخابات جو ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے کس قسم کی قانون میں تبدیلیاں چاہیے, اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. تو اگر وہ ایشوز پر بات کرنا چاہتے ہیں تو وزیر اعظم نے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ بجٹ کے آخری دن ان کو دعوت دے دی ہے. تو ہم تو میز پر آج بھی بیٹھے ہیں, انہوں نے میز پر آنا ہے اور کسی ایجنڈے کے ساتھ آنا ہے. اچھا خرم صاحب یہ بتائیے, آپ میز پہ بیٹھے ہیں لیکن 26ویں آئینی ترمیم پہ ان کے بہت سے ریزرویشن ہیں, اب 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, کیا یہ فالو اپ ہوگا 26ویں کا یا اس میں اور مزید ایسی ترمیم آئیں گی کہ جس سے جو موجودہ سسٹم ہے وہ مزید مضبوط ہوگا؟ ترمیم میں تو مولانا آن ریکارڈ ہیں, مولانا فضل الرحمان کے پی ٹی آئی کی تمام جو پروپوزلز تھیں وہ مان کر ہی متن جو ہے وہ اپروو کیا گیا تھا, لیکن وہ خود جو ہے اس کے ساتھ یعنی حصہ نہیں لینا چاہتے سیاسی اور جو پارلیمانی پروسیسز میں, تو لہذا وہ وہاں سے فرار ہو گئے. لیکن ان کی بہت ساری باتیں جو ہیں ان کی باتیں مانی گئی تھی. اور دوسرا یہ کہ 27ویں آئینی ترمیم, اگرچہ میں اس کی بہت بات سن رہا ہوں لیکن حکومتی حلقوں میں تو میں نے جب ویریفائی کیا تو وہاں تو کوئی اس وقت ایسی تجویز نہیں ہے کہ کوئی نئی ترمیم لائی جائے.
حکومت کے پاس اور بہت سارے ایشوز ہیں جن کو بھی ہینڈل کرنا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ یہ جو نئی اگر بڑی اکثریت موجود ہے اسے بجائے مستقل نظام کو کی مضبوطی کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے استعمال کیا جائے۔ نہیں، یہ عقیل ملک صاحب جو آپ کے وزیر مملکت ہیں وہ تو تسلیم کر رہے ہیں، ایک ٹی وی پروگرام میں دیکھ رہا تھا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہاں جی سوچ بچار جاری ہے۔ یہ دیکھیے بلاد پر مختلف مسودے سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ 26ویں یعنی ترمیم کے موقع پہ میں نے کہا تھا کہ جب تک کوئی مسودہ جو ہے وہ بحث کے لیے کابینہ کے سامنے نہیں آیا تھا، اس وقت تک تو وہ صرف ایک تھیری ہے کہ جی اس چیز کو پروپوزل ہے، اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ جب کابینہ کے سامنے اس کا کوئی پروپوزل آئے گا یا کسی لیجسلیٹو کمیٹی کے سامنے، پھر ہم سنجیدگی سے اس پر بات کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے تو صرف مختلف لوگ جی صحیح، مختلف معاملات میں اس طرح کے متن پروپوز جی کرتے ہیں۔ ٹائم خرم صاحب ختم ہو گیا ہے۔ جی بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ارشاد صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔